चीन के जो मशहूर वकील हैं जिनका नाम है विक्टर गाओ, उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए बकायदा बोला है भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को आबी जारियत के ऊपर धमकियां लगा रहा है, ये पूरी चीज बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। भारत ने पाकिस्तान का इस वक्त कोई पानी नहीं रोका। ये लोग बेवकूफ हैं और हमें इन्हें पागलों की तरह ही देखना पड़ेगा और पागल आदमी से आपको हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम जिक्र करेंगे कि चीन ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर ताउन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारत में कपकपी तारी हो गई है। ये क्या ऐलान है, इसके मुतालिक बात करेंगे। उसके साथ ही भारत ने अपनी फौजी एक्सरसाइजेज भी कैंसिल कर दी। ये क्यों कैंसिल करी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कल रात को भारतीय रॉ के अकाउंट्स ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक वाक़े की हिमायत करने की कोशिश की। ये वाक़या क्या था, इसके ऊपर भी तफसीलन बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाइयों बहनों पानी वाले मसले के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है और अब उनके जितने भी तजिया निगार हैं या सियासतदान हैं या मोदी खुद भी है, तो वो बाकायदा पाकिस्तान को बार बार ये धमकियां लगाते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अब ये जो चीज़ है, इसके ऊपर हम आपको पहले भी अपने शोज में बता चुके हैं कि भारत के पास इस वक्त ये सलाहियत नहीं कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकता है कि वो अपने डैम में जब पाकिस्तान में फसलें लगने का वक्त हो उस वक्त पानी को कुछ अरसे के लिए रोक दे और फिर बाद में सैलाब की सूरत में एक साथ ही पानी को निकाल दे। तो ये जो एक चीज़ है, इससे भारत एक लीगल लूप होल भी तलाश कर रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना। तो जब वो सैलाब की सूरत में पानी छोड़ेंगे तो वो बाहर की अदालतों में ये एक मुकदमा भी अपना कायम करेंगे कि जी हमने तो पाकिस्तान को पानी दिया था, लेकिन पाकिस्तान के पास चूंकि डैम बनाने की सलाहियत नहीं, इसलिए वहां पर सैलाब आ गया और उनकी फसलें तबाह हो गई। तो भारत इस तरह की घटिया हरकतों के ऊपर तो आ ही चुका है और आप एक एक चीज़ से वाकिफ हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर कल चीन के जो एक तजिया निगार हैं, तजिया निगार, जब हम चीन के एक तजिया निगार का जिक्र करते हैं तो हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये वो तजिया निगार हैं जो कि हुकूमत से अप्रूव्ड लोग हैं। तो वहाँ पर चीन में पाकिस्तान की तरह तजिया निगार नहीं होते कि जो बंदा है वो अपनी मर्जी की हाँक कर चला जाए और कोई बंदा कुछ बोले और कोई बंदा कुछ बोले। तो चीनी हुकूमत ने अपने पूरा जितना भी मीडिया अपरेटस है उसके ऊपर एक कंट्रोल किया हुआ है और उनके जो भी तजिया निगार होते हैं उनका क्या कहा गया एक एक लफ्ज़ जो है वो चीनी हुकूमत का तर्जुमान होता है। तो वो बताते हैं कि चीनी हुकूमत पूरे मामले को कैसे देख रही है और कैसे सोच रही है। तो चीन के जो मशहूर वकील हैं जिनका नाम है विक्टर गाओ, उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए बकायदा बोला है कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को आबी जारियत के ऊपर धमकियां लगा रहा है, ये पूरी चीज़ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरीके से आबी जारियत नहीं कर सकता। ये इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और अगर आप जंग के दिनों में भी ऐसी हरकत करो तो इसको जंगी जुर्म तस्वुर किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अब इस हिस्से में एक चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ ये है कि वो मुल्क जिसका पानी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है उसकी सरपरस्ती में दोबारा से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये पानियों वाला मुआहदा हो और वो मुल्क जौन सा है वो अगर अपनी सरपरस्ती में ये पूरा मुआहदा करवाएगा तो फिर कल को अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ज्यादती करता है तो उस मुल्क के पास इख्तियार होगा सरपरस्ती करने वाले के पास कि वो खिलाफ वर्जी करने वाले का पानी रोक दे। इस बात का बज़ाहिर मतलब क्या था कि देखें, पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट है कि पाकिस्तान में जो दरिया हैं वो भारत से आते हैं। इस हिसाब से भारत जो से एक अपर राइपेरियन स्टेट बन जाता है। लेकिन भारत में भी जो दरिया आते हैं, दरियाए सिंध, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों बड़े दरिया हैं भारत के, ये सारे के सारे चीन से ओरिजिनेट करते हैं। तो चीन ने ये जो एक बात की है इसका एक वाज़ेह अल्फाज में मतलब ये है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा या ज्यादती करने की कोशिश करेगा तो चीन के पास फिर ये इख्तियार होगा कि वो भी भारत का पानी रोक सके। तो पाकिस्तान अब इस ऑफर के ऊपर चीन की हिमायत भी करेगा और भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वो ये धमकी देकर अब फंस गए हैं। अब इसके साथ ही भाइयों बहनों, जो हमने चंद एपिसोड पहले एक हिमालयन वाटर कॉरिडोर का जिक्र किया था, उसकी भी फिजिबिलिटी हमारे सामने आ रही है कि अगर चीन ने भारत का पानी रोकना है तो फिर वो पानी कहीं तो जाना है।
تو پھر وہ پانی بھیجنے کے لیے پھر وہی طریقہ ہے کہ چین ہمالیئن واٹر کوریڈور کے ذریعے دریائے سندھ، دریائے ستلج اور دریائے برہم پتر کا کچھ حصہ پاکستان کی جانب گلگت بلتستان کے رستے سے روانہ کر دے اور تبت سے لے کر گلگت تک ٹنلز کینالز بنائے جائیں جو کہ چین سے پانی کو پاکستان لے کر جائیں، اور پھر پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اگلے 100 سال تک اگر ہم نے ایسا واٹر کوریڈور بنا دیا تو حل ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ جہاں تک ہم ابھی آپ کو موجودہ صورتحال بتائیں تو بھارت نے پاکستان کا اس وقت کوئی پانی نہیں روکا اور ہمارے جتنے بھی دریا ہیں ان میں پانی پہلے سے زیادہ آ رہا ہے۔ تو ابھی تک بھارت نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن مودی کا چونکہ کوئی بھروسہ نہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی سرکار عقل سے بالکل فارغ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو 10 سال بعد انڈیا کم از کم اپنا ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لے گا کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے۔ تو ہمیں ابھی سے ہی کام شروع کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں زید حامد صاحب کا بھی ایک بڑا مشہور مقولہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ایک خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب ہم بھارت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح سمجھدار ہیں اور یہ لوگ بھی وہ فیصلے کریں گے جو کہ آپ کی عقل یا شعور کے اوپر اتریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں یہ جو ہندوتو کا کلٹ آیا ہے، اس کلٹ کی جو سوچ ہے وہ بالکل پاگل لوگوں جیسی ہے اور ان کا کوئی جو سوچ ہے اس میں عقل یا سمجھ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، چاروں دہشت گرد بھی نہیں پکڑے، ان کی انویسٹیگیشنز بھی ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے اوپر میزائل داغ دیے۔ تو ایسی حرکت کوئی بھی عقل والا ملک نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ بیوقوف ہیں اور ہمیں انہیں پاگلوں کی طرح ہی دیکھنا پڑے گا، اور پاگل آدمی سے آپ کو ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر بھائیوں بہنوں، ہم نے کل آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ بھارت نے آپریشن شیلڈ نام کی اپنی ایکسرسائزز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے آج کے دن یہ ایکسرسائزز مقبوضہ کشمیر، راجستھان اور اس پورے ایریے میں پنجاب والی سائڈ کے اوپر کرنی تھی، لیکن رات کو 11 بجے یہ خبر آئی کہ بھارت نے اپنی یہ جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ان سب کو معطل کر دیا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور واقعے کا بہت بڑا لنک جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، کل یہ ہوا کہ اچانک ہی رات کے 12:10 کے اوپر آزاد کشمیر کی پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز ایشو کی گئی کہ ہم نے راولا کوٹ میں 4 دہشت گردوں کو مارا ہے، اور ان 4 دہشت گردوں کا جو سربراہ تھا وہ زرنوش نامی ایک باغ کا نوجوان تھا، اور یہ سارے لوگ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے آج کے دن یا کل کے دن آزاد کشمیر میں کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی واردات کرنی تھی۔ اور یہ جو خبر ہے اس کے پھیلنے سے چند لمحے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر بھارتی ایجنسی را کے جو ہینڈلز تھے وہ باقاعدہ ایک مہم شروع کر چکے تھے۔ یہ مہم کیا تھی کہ 11:41 کے اوپر سونم مہاجن، جو کہ بھارتی ایجنسی را کی بہت پرانی ایسٹ ہے اور گزشتہ 6 سال سے پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو یہ اکاؤنٹ اس سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے بتا دیتا ہے، تو اس اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر کے ہمیں یہ چیز کم از کم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ وہی را کا بیانیہ بتاتا ہے جو کہ وہ ایک حملے کے بعد پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس اکاؤنٹ نے پاکستانی پریس ریلیز سے بھی آدھے گھنٹے پہلے ٹویٹ کر دی کہ جی پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سیریز آف ٹویٹس شروع ہو گئی کہ اب 11:45 پہ 11:50 پہ اور تقریباً 12:10 تک، جب تک پاکستان نے آفیشیل اعلان نہیں کیا اس سے پہلے ہی یہ جتنے بھی را سے جڑے ہوئے ہینڈل تھے یہ بار بار یہ خبریں نشر کرنے لگ پڑے کہ جی راولا کوٹ میں تحریک طالبان، یہ جو فتنہ الخوارج ہے، انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا اور حملہ کر کے انہوں نے بہت سے پولیس کے افسروں کو مار دیا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے دھماکے کر دیے۔ اب یہ جب خبریں آئیں اور یہ جب اس کے بعد باقاعدہ پولیس کی آفیشیل پریس ریلیز آئی تو یہ جو چیز تھی یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جب تک پولیس نے کارروائی کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا اس سے پہلے ہی بھارتی اکاؤنٹس کے پاس یہ ساری معلومات کیسے آ گئیں؟ دوسرا سوال اس معاملے پر یہ اٹھتا ہے کہ اتنے زیادہ بھارتی را سے جڑے اکاؤنٹس کیسے ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کے کوآرڈینیٹڈ میسیجز اور ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے؟ تو یہ جو سوالات ہیں ان سے آپ سب کے ذہن میں بھی یہی چیز آ رہی ہوگی کہ بھارت کو اس پورے واقعے کا، اس پوری ایکٹیویٹی کا علم تھا، اور یہ پورا جو دہشت گردی کا واقعہ تھا یہ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ اب یہ جو چاروں دہشت گرد تھے
ان کے متعلق بھی آج بھی آئی جی آزاد کشمیر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے. کل رات کو ایس پی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ ایشو کی. انہوں نے بتایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے آج سے 2 سال پہلے بھی ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا, اس کے بعد 1 سال پہلے بھی ایک پولیس اہلکار کے اوپر انہوں نے باقاعدہ فائرنگ کی اور اسے شہید کیا, اور رات کو بھی جب پولیس نے ان کو ایک غار میں دیکھا اور ان کو پکڑا تو تب بھی 2 پولیس اہلکار جو سے ہیں وہ باقاعدہ شہید ہوئے. تو 4 شہادتیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہو چکی ہیں. اور اب جو ان کے لنکس بتائے جا رہے ہیں وہ افغانستان میں بھارتی اسپانسرڈ وائرس کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں. آپ کو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ افغانستان میں امارات اسلامی نے باقاعدہ بول دیا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے دہشت گرد حملے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن ان کے یہ سب بولنے کے باوجود بھی افغانستان سے ان لوگوں کو بقایا ہدایات جاری کی جاتی نہیں. ان لوگوں کو باقاعدہ آزاد کشمیر میں بھیجا گیا, ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا گیا, ان کے پاس گرینیڈز موجود تھے وہ ان کو دیے گئے, اور ان لوگوں کو باقاعدہ ٹارگٹس بھیجے گئے. اس کے بعد پولیس نے جب رات کو تقریباً 11 بجے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا تو آپریشن شروع کرتے ہی یہ بات 100% شور ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کو بتایا ہوگا کہ ہمیں پولیس نے گھیر لیا اور ہمارے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے. تو افغانستان میں موجود ان ہینڈلرز نے بھارتی ایجنسی را کے اہلکاروں کو بتایا, اور انہوں نے جو فساد آج کے دن کشمیر میں پیدا کرنا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ چلو اگلے دن نہیں ہو سکتا تو ہم ابھی رات کے وقت ہی فساد شروع کر دیتے ہیں. اور رات کے وقت یہ را کے جتنے بھی ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس تھے, سونم مہاجن, فرنٹل فورس اور دیگر اکاؤنٹس یہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں, ان سارے اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کیا. رات کو 11:41 کے اوپر جب ابھی آپریشن جاری تھا, ان اکاؤنٹس نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے, آزاد کشمیر میں فتنہ الخوارج آ چکا ہے, یہ جو بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہیں یہ وہاں پر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کی جعلی خبریں پھیلائی گئیں. اور پھر 12:10 کے اوپر باقاعدہ پھر پولیس کی جانب سے آفیشیل پریس ریلیز سامنے آئی جس میں پولیس نے یہ بات کی کہ ہمارے 2 پولیس کے دلیر جوان جو ان سے شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ان 4 دہشت گردوں کو ختم کر دیا. تو ناظرین, یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, اور اب انہوں نے آزاد کشمیر کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی. اور سب سے جو بڑا ثبوت ہے اس پورے واقعے میں بھارتی شمولیت کا وہ ان کا یہ سوشل میڈیا پیٹرن ہے. اب میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں کہ یہ جو دہشت گرد لڑکا تھا زرنوش, اس کے متعلق جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, جن کو آپ بظاہر جماعت اسلامی تو اتنا خاص اون نہیں کرتی, انہوں نے 1 سال پہلے ایک پوری کیمپین چلائی کیونکہ اس لڑکے کے اوپر ماضی میں بھی دہشت گردی کا شبہ تھا, ایجنسیاں والے اس کو اٹھا کر لے کر گئے. تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر دھڑلے کے ساتھ ٹویٹس کیے کہ جی زرنوش کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کو واپس لے کر آنا ہے, اس کو واپس لایا جائے. پھر حامد میر نے اس کے اوپر 2 ٹویٹس کیے, ہم نے وہ ٹویٹس بھی نکالے ہیں. پھر وہ جو ایک شاعر ہے احمد فرحات تحریک انصاف والا, اس نے بھی باقاعدہ اس پورے معاملے کے اوپر ماضی میں ٹویٹس کیے ہیں. تو اس طریقے سے ان دہشت گردوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور پھر کل رات کو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی ریاست نے ان کو روک لیا, نہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ آج کے دن کتنی شہادتیں ہونی تھیں یا کتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہونا تھا. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اس دہشت گرد کی فوٹویں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا ہینڈسم ہے, یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. خدا کے بندے, آپ ایک دفعہ یہ تو دیکھو کہ دہشت گرد کے خلاف ابھی پولیس نے کارروائی کر رہی ہے, پولیس اور بھارتی اکاؤنٹس اس کے متعلق ٹویٹ کرنے لگ پڑے ہیں اور اس کے آپریشنز کے متعلق بتانے لگ پڑے ہیں. تو بھارتی اکاؤنٹس تک یہ ساری کی ساری انفارمیشن کیسے جا رہی ہے؟ یہ انفارمیشن یا تو پولیس کو پتہ ہے یا ان دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ پولیس نے ان کا محاصرہ کیا. تو اس سے پورے کا پورا جو بھارت کا ایک گیم پلان ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو مشکوں والی خبر ہے آپ اس کے اوپر بھی غور کریں. تو آج اگر اللہ نہ کرے یہ لوگ کوئی بہت بڑا حادثہ کر دیتے یہ 4 دہشت گرد, تو اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ بارڈر کے اوپر سختی ہونی تھی اور پاکستانی ریاست کو بھی غصہ آنا تھا کہ ان لوگوں نے کیا حرکت کی. تو اس کے بعد آج پھر ہماری فوج نے بھی ایکٹیو ہونا تھا. اور اسی کے جواب میں انہوں نے کل رات کو ہی یہ مشقیں جو سی ہیں انہوں نے کل سے پلان کر دی تھی کہ آج کے دن جی ہم پاکستان میں مشقیں کروائیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ جب رات کو خبر آنی شروع ہوئی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مارے جا چکے ہیں, تو انہوں نے اپنی ساری جو مشقیں تھیں بارڈر کے اوپر, وہ ڈرلز تھیں, وہ ساری کینسل کر دیں. اور اس کے بعد وہ جو ڈرلز کا معاملہ ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اور بھارتی اکاؤنٹس خود اپنی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان ڈرلز کا اعلان کیوں کیا. تو یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے. اور یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے اس کا ایک پورا بلو پرنٹ لے کر آ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی بھائیو بہنوں آپ کو بتاتے چلیں تو فرانس نے مودی کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دی ہے.
نیشنل انٹرسٹ امریکہ کا ایک جریدہ ہے اور اس کے اوپر یہ پورا ایک آرٹیکل چھپا ہے, اور فرانس نے بولا ہے کہ ہمارے آڈیٹرز آ کر رافیل کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رافیلز میں کوئی تکنیکی خرابیاں تو نہیں, جس پر مودی حکومت نے انکار کر دیا اور انہوں نے بولا ہے کہ نہیں, ہم آپ کو وزٹ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس پر نیشنل انٹرسٹ کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ فرانس کی حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے آڈیٹرز بھارت جائیں, وہ جو رافیلز پاکستان نے مار گرائے ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی انویسٹیگیشن کریں, اور پھر اس کے بعد وہ یہ بولیں کہ یہ جو بھارتی پائلٹ ہیں یہ نااہل ہیں, یہ ہمارے جہاز کو چلانے کے قابل نہیں, اسی وجہ سے ہمارے جہاز تباہ ہوئے, لہٰذا ہماری کمپنی کے اوپر الزامات مت لگائیں. لیکن بھارت ان کو یہ پوری اجازت دینے سے ابھی تک انکاری ہے, جس کی وجہ سے فرانس اور بھارت کے تعلقات اب دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ باتیں اب انٹرنیشنل میڈیا بھی کوٹ کرنا شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھائیوں بہنوں ایک اور عجیب و غریب خبر, یہ بھارت کے ایک پنڈت جی ہیں جن کا نام ہے جگت گرو رام بھدراچاریہ. تو جگت گرو رام بھدراچاریہ جی کے پاس جو بھارت کے آرمی چیف ہیں وہ آج پہنچے ہیں, اور انہوں نے جا کر بولا ہے کہ جی ہم سے میدان جنگ میں تو پاکستان کا مقابلہ نہیں ہوتا, لہٰذا ہمیں کوئی جنتر منتر بتائیں تاکہ ہم پاکستان کا کچھ کر سکیں. تو جگت گرو رام بھدراچاریہ نے ان کو ایک منتر دیا ہے اور ان کو بولا ہے کہ یہ منتر بولو گے تو پھر تم پاکستانی کشمیر کے اوپر قبضہ کر لو گے. تو اب بھارت کی بظاہر جو ایک جنگی کوششیں ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی ملٹری ڈرلز کا بھی اعلان کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو بہت سے جو ہمارے ماہرین ہیں جن میں زید حامد صاحب بھی شامل ہیں, ان کا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت عید کی صبح یا عید سے پہلے ایسا کوئی واقعہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کے سامنے بھارت کے یہ جو پنڈت اور جوتشی تھے ان کی بھی ڈیٹس رکھی کہ کوئی 28 مئی کہہ رہا ہے, وہ ڈیٹ تو گزر گئی, پھر ایک نے ابھی 30 مئی بولا ہوا ہے, لیکن 7 جون تک ان کی طرف سے بھی لگاتار تاریخیں آ رہی ہیں. تو یہ جو اگلا ایک ہفتہ ہے کم از کم یہ کافی کرٹیکل ہے اس پوری صورتحال کے لیے, اور ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی. اسی وجہ سے بھارت اپنی دہشت گردی کوششیں کر رہا ہے, لیکن چونکہ یہ کوششیں ناکام جا رہی ہیں تو آخر میں مودی سرکار کو خود ہی ننگا ہو کر سامنے نہ آنا پڑے, چانسز اس کے ایسے ہی لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.